बर्दाश्त ग्रुप में आप एक अवार्ड का सिलसिला भी शुरू किए और इसके साथ एक बात और देखने में आती है कि मैं जो आज इंटरव्यू ले रहा हूँ हमारे ख़ास तौर से उमर भाई का, उमर सालम अलसगाफ साहब का, ये जो है बर्दाश्त ग्रुप के एक मजबूत पिलर हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस कश्ती के मल्लाह भी हैं, इस समंदरी जहाज़ के कैप्टन हैं, इस फ्लाइट के भी कैप्टन कह सकते हैं आप जो है इसको इन तमाम चीज़ों में करता धरता है और मैं समझता हूँ 24 आवर्स इस पर नज़र रखते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जाते हैं। आप जब इसमें एक अवार्ड्स का भी सिलसिला शुरू किया है, क्या तरीक़ा होता आपको किसी को सेलेक्ट करने का, किसी को अवार्ड देने के लिए लेना? क्या कमेटी होती है या क्या सिलेक्शन बेस है आपका इसमें? और इस सिलसिला शुरू करने की एक ग्रुप में इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर साहब, हर सवाल आपका काबिल क़द्र है अल्लाह। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ पर हमने इस ग्रुप के खातिर अपनी इस लाइफ को, बाकी लाइफ को काफ़ी वक्त उसका हम कीमती वक्त दे रहे हैं, वैसे ही सदर साहब ने भी बराबर का वक्त, और हमारे तीसरे साथी हैं सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी साहब, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी करनी थी जो आज हम ये वक्त देख रहे हैं। मैं सिलेक्शन के बारे में एक शेर कहूँगा जो अक्सर कहता रहता हूँ मैं, इत्तेफाक अपनी जगह है, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह है, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। मैं जितना वक्त ग्रुप को देता हूँ और जितनी क़द्र व इज़्ज़त मेरे भाई मोहम्मद अली ज़ुबैदी के पास है, मेरे किसी फ़ैसले से कभी भी वो इनकार नहीं किया। जहाँ भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, पहले मशवरा हमारे और एक भाई है जो आजकल हमारे सामने हैं, सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी, मैं उनको टच करता हूँ, क्योंकि इनके बारे में एक अगर मज़ाहिया बात पेश करूँ तो मैं इनको समझता हूँ कि हमको सबको एक अल्लाह ने इनको दो दिमाग दिए हैं। तो मैं कभी भी अपने फ़ैसले को मशवरा कर लेता हूँ, उसके बाद जब सदर साहब के पास जाता है तो वो गौर व खौस के बाद या तो कोई पॉइंट बताते या साइन कर देते। देखिए, जैसे मैंने शेर कहा कि ख़ुद बनाता है इंसान जहाँ में अपनी जगह, तो हम इस ग्रुप में पूरे इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, और हमारे जो भी मेंबर को हम चॉइस करते हैं कि ये मुस्ताक है, तो सदर साहब कभी भी ना नहीं कहे। पहले हमने एक इनाम से शुरू किया, जो सबसे पहला इनाम हमारे डॉक्टर फजल अहमद साहब को दिया गया था, मैन ऑफ दी 2019। मैं ये इस बात का ये फ़ैसला वो भी मेरा था।
ہم تینوں جو کام کر رہے ہیں ویسے پہلے بہت زیادہ تھے جو وقت کی تنگی کے حساب سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیے، لیکن ہم پورے توجہ کے ساتھ اور پوری محنتوں کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ اپنے ہر ممبر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اشارہ ہو رہا ہے میری طرف کہ عثمان با سلیمان صاحب کچھ کہنا یا پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے سے، اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا کہنا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، یہ آپ کا برداشت گروپ ہے، بولیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب جو برداشت گروپ میں ہیں، جی، برداشت گروپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، برداشت گروپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ لوگ اچانک جو اس کو گروپ میں سے آؤٹ کر ڈالتے ہیں، تو آپ اس کو جو ذرا جو اگر موقع دیے، ٹائم دیے، جیسا میں ہوں کچھ اگر کلپ ڈالا، جیسے سوشل ورکر کچھ بھی کلپ ڈال دیا تو اچانک نکال ڈالتے، تو آپ پہلے بولیے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گروپ سے نکلنا برداشت نہیں ہوتا؟ ہمارا بھی نہیں ہوتا اور کئی لوگوں کا نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑا وہ ذرا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گروپ سے نکلنا برداشت نہیں ہوتا؟ ہمارا بھی نہیں ہوتا اور کئی لوگوں کا نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑا وہ ذرا۔ اچھا، خیر، ڈاکٹر صاحب کے سوال کے درمیان آپ اشارہ کیے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کا، ہر ایک تنظیم کا اس کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں سے نہیں چلتے، اگر ہم یہ اصولوں سے نہیں چلتے تو ہمارا گروپ کبھی کے ٹوٹ جاتا۔ سلامات سلامات سلامات۔ تو میرے بھائی، ہمارے قوانین سے اتفاق کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم برابر وقت دیتے ہیں، برابر ٹائم دیتے ہیں، ہر ممبر کو ٹائم دیتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ کسی کو نکالتے۔ ہاں، اس میں ضرور ہے، ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، کوئی برداشت کرتا ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے قوانین اتنے سخت ہیں کہ ہم کو قوانین کے حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ برا نہیں مانیں، اور ہم بھی، ہمارے دل پہ ایک پہاڑ پڑتا ہے کہ ہم جب لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط کرو، آپ غلطی کیے، یہ بھی ہمارے دل پہ، ہم نے دل سے پوچھو کہ کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹتا ہے ہمارے دل پہ۔ آبائے برداشت گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف، ہم یہاں پر کچھ اپنے خیالات پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ بقول جناب عثمان عبد القادر با سلیمان صاحب کے، ہم ممبران برداشت گروپ کو ان کی ایک غلطی پر نکال دیتے ہیں۔ ہم نے برداشت گروپ اپنوں کو جوڑنے کے لیے قائم کیا ہے، نہ کہ گروپ سے نکالنے کے لیے۔ ہم نے کسی بھی ممبر کو ایک غلطی پر کبھی نہیں نکالا، بلکہ کسی غیر مناسب کلپ پر یا غیر مناسب وقت پر آنے والی کلپ پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت موجود ہے۔ اس وقت کے رہتے رہتے آپ اپنی کلپ کو مٹا دیں۔ کسی بھی ممبر کی جانب سے اس کی غلطی کو بارہا دہرایا جاتا ہے، تب ہم مجبوراً افسوس کے ساتھ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کچھ دن کے لیے انہیں خارج کیا جاتا ہے۔ برداشت گروپ زندہ باد۔ یہ بھی ہمارے دل پہ، ہم نے دل سے پوچھو کہ کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹتا ہے ہمارے دل پہ، اس کو بھی سوچیں آپ۔ اور آپ کا کوئی مزید سوال بھائی؟ آپ بول رہے تھے کہ فیملی گروپ ہے، بولتے ہیں آپ لوگ۔ ہمارے جو صدر صاحب سے اور ہمارے عمر سگف صاحب سے اور نائر صاحب سے یہ التجا ہے کہ آجش جو ہمارے مسز کا ہوا تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر افتخار صاحب کو فون کرا، تو انہوں بولے کہ میری خود جو بھاؤ جو ڈاکٹر ہے بول کے، تو اگر لیڈیز گروپ رہا تو ایک کوئی بولنا جو سو بھائی اپنے گروپ میں جو ڈاکٹرس ہے وغیرہ بول کے لیڈیز کو کیا وہ معلوم رہتا، تو آپ بھی اگر لیڈیز گروپ اگر بنایا تو اچھا تھا بول کے، یہ ہماری التجا ہے آپ سے اور صدر صاحب۔ شکریہ آپ کے سوال کرنے کا، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کئی بار ہم سے سنا ہوگا کہ ہمارا گروپ فیملی گروپ ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کی فیملی کو ہمارے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو 1 نمبر کا موقع دیتے ہیں، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس سے پارٹیسپیٹ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس نمبر سے آپ کسی قسم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم نے کئی بار کہی ہے کہ یہ فیملی گروپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی ایک خاندان ہے، اپنے خاندان میں ہے،
آپ جیسے چاہے سوال کر سکتے ہیں، بلکہ ایک نمبر ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس نمبر سے آپ کسی بھی قسم کی شرکت نہیں کر سکتے. یہ اپنے اصول ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی جب میں صدر صاحب کے ساتھ تھا اسٹوڈیو میں ابو دبئی لائن میں، تو وہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زمانے کے بعد جیلان کے ساتھ ان کے پورے بھائیوں کے ساتھ میری ملاقات رہی. جی اور میں ماشاءاللہ پورے بھائیوں کو ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹڈ دیکھا. جی خاص طور سے میری جو احمد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی جی تو ان کی یادیں رہ گئی تھی، جو قرآن شریف کو جو اس طریقے سے ان کی خطاطی تھی جی اور ان کے جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے سارے ٹیلنٹس کو میں نے کھوج کھوج کر دیکھا تھا. جی تو میری ایک خواہش یہ بھی تھی اس وقت، میں چاہتا تھا کہ کاش ان کا بھی ایک انٹرویو ہو کے ان کی وہ تمام جو ٹیلنٹس تھے وہ سب کے سامنے آ جاتے. جی تو آپ کی ان کے ساتھ زیادہ ملاقات تھی، جی تو وہ دور، وہ ایام، وہ یادیں، وہ باتیں آپ کے ساتھ کیسا شیئر کریں گے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جس وقت آپ دولت الامارات کا زیارت کر رہے تھے اور ہم آپ کو علین لے آئے تھے، بڑی بزم میں بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ محمد سادگی پہ ہونا ہے. چاہتا ہوں. سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لگتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. جس وقت آپ دولت الامارات کا زیارت کر رہے تھے اور ہم آپ کو علین لے آئے تھے، ایک اصول ہے اس خاندان کے، خاص کر کے یہ خوبیاں احمد علی زبیدی کے پاس تھی کہ مہمان جب بھی آتا ہے تو پہلے بڑے بھائی کے پاس لانا، یہ ان کا حکم ہوتا تھا. اتفاق سے ہوا یہ کہ جس دن ہم آپ کا پروگرام بنائے تھے کہ ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو اور ان کی فیملی کو لے جائیں گے فارم کو احمد علی زبیدی کے، اس دن کسی کا انتقال ہو گیا تھا اور مجبوراً وہاں پر آپ کو آپ کی مہمان نوازی صحیح ہو نہیں سکی. دیکھیے، احمد زبیدی حالانکہ بہت قریب میرے محمد زبیدی رہا، لیکن اس سے زیادہ احمد بھی رہا میرے ساتھ. احمد کے بارے میں کیا کہوں میں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ ایسی شخصیت تھی. میں اکثر جو شعر میرے اس مشاعروں میں یاد تھے کہ یوں تو ہوتے ہیں دریا میں خطرے ہی خطرے، سب خطرہ وہی ہے کہ جس میں دریائی دکھائی دے. یہ ہم لوگ قطرے تھے، اور جو جا کے دریا میں ملتے تھے اور دریا جا کے سمندر میں، وہ سمندر احمد علی زبیدی تھا، اللہ یغفر له ویرحم. یہ شخصیت کے بارے میں کامل اس میں اوصاف موجود تھے. آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں، آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں، ایک میں بھی تنہا تھے 100 میں بھی اکیلے ہیں. جی یہ جو ہے اقبال کی شخصیت پہ ایک دم فٹ بیٹھنے والا شعر ہے. جی بچپن میں ہم جو ہے اکثر و بیشتر ادھر آتے تھے کھیلنے. اب ایک دم انتہائی حسین و جمیل آدمی، 6.5 فٹ کا آدمی، چلن بھی ایسی بہترین کہ بس وہ اس کو جو ہے روابدار چلن بھی بول سکتے ہیں، شاہانہ چلن بھی بول سکتے ہیں. ہر دو چیزیں اس میں مکس ہیں. کسی بھی فیلڈ میں ایک تجربہ رکھتا تھا، اس میں اوصاف موجود تھے. کسی بھی فیلڈ میں ایک تجربہ رکھتا تھا.
کاش آپ کو وہ موقع مل جاتا کہ احمد زبیدی کے ہاتھ کا کھانا آپ بھی کھا لیتے. ایک ہی فیلڈ نہیں ہے کھانے پکانے کی. آپ ان کا فارم آج دیکھیں گے تو کبھی یقین نہیں کریں گے کہ یہ احمد علی زبیدی کی خود کی انجینئرنگ ہے. اور احمد کے کیا کیا کارنامے سناؤں, دل بھرا ہوا ہے ہمارا. جانے چلے جاتے ہیں کہاں دنیا سے جانے والے. مجھے یقین نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے احمد سے جدا کس طرح ہو گئے. کئی ایک واقعات ہیں احمد کی شخصیت کے. اس کی شخصیت میں کیا کہوں, اس کے بارے میں کئی بار سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور کئی ایک بار راستے کا دوست, کئی ایک بار ہندوستان کے سفر کا ساتھی. یعنی نہ دل بھر کے دیکھا ان سے, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہی کہوں گا, نہ دل بھر کے دیکھا نہ کوئی بات کی. اس طرح بھائی ہمارے ہم سے جدا ہوئے. میں اب بڑا دکھی ہوں, آپ یہ ایسا سوال کر گئے کہ احمد سے اس بات کی گواہی جب صدر صاحب بھی دیں گے اس بات کی گواہی. یہاں تک برداشت گروپ کا کیمرہ ان کے بغیر بولے گھر کو چلا گیا تھا. بولے کیا ہے؟ بولے انٹرویو لینے آئے. ارے کیا پوچھتے سگاف تم میرے سے؟ لیکن میرے سمجھ میں جو بات آئی وہ وہی بات کہوں گا میں. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے صاحب. آپ ہزاروں لیکچر دیے ہیں اور میں کئی انٹرویو لے کے اب گھٹ ہو گیا ہوں برداشت گروپ میں, لیکن آسان بات نہیں ہے کسی کے سامنے ہے. احمد زبیدی میں یہی ایک کمی دیکھا میں پوری لائف میں ان کی, کہ وہ ہم کو انٹرویو دینے سے رہ گئے. کئی بار ہم نے صدر صاحب نے کوشش کی کہ ایک انٹرویو ان کا لے لیں. ہم نے بہت کا لیا انٹرویو. میرے کو اسی بات کا دکھ ہے کہ میں نے وہ سارے کارنامے احمد کے سامنے لانے تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں کیے. میں ایک بات فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ شروعات میں 1979-80 کا وقت تھا, یہ میرے استاد بھی بنے تھے. احمد علی زبیدی اسلامیہ تربیت تعلیم کے میرے کچھ مہینے ان کے پاس پڑھا بھی تھا. اور ایسی شخصیت تھی کہ جہاں کہیں بھی ان کے پورے بھائیوں میں عادت تھی, لیکن احمد جس بلندیوں کو پہنچے وہ وہاں پر گریجویشن کیے اور حاکم الوقت کے ہاتھوں ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. یہ ہم أيها المشاهدون الكرام، في هذه اللحظات يصل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ليشهدهم. الذي غرسه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كليات التقنية العليا، وهم يأتون إلى مكانة مرموقة بين دول العالم بفضل الله وبفضل المتحدة. هنيئا هنيئا للإمارات بأبنائها الذي
أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومدراء الجامعات والمنظمات والهيئات العلمية والتربوية، ويسعدني أن تشاركونا هذه المناسبة الكريمة في معارج الرقي والتقدم بانفتاحه على تيار التقدم العلمي والتكنولوجي وتفاعله مع التغيرات المتلاحقة في العالم المتغير وفي العالم المعاصر، ومنسجما مع خصائصه الأصيلة، مجددين العهد أمامه والوطن أن تبقى كليات التقنية العليا كما أراد لها أن تكون، التي يحتاجونها للنجاح والتفوق، وبمزيد من الفخر والاعتزاز والتصميم نجدد العهد للقيادة الرشيدة. والواجب يفرض أن نصون الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى. يبدأ التكريم بالدفعة الثانية من خريجي كليات التقنية العليا، فليتفضل سعادة الدكتور سليمان الجاسم ممثل كليات التقنية العليا للمنصة الرئيسية. حسين علي سقاف الكاف، تكنولوجيا الهندسة الكيميائية. كلية العلوم الاقتصادية والإدارية، قسم الإدارة العامة، إبراهيم حسين أحمد أبو صيم. يوسف حسين أحمد أبو صيم. أحمد بن زايد بن سلطان آل نهيان. أحمد حسن عبد الله ناصر. أحمد علي الزبيدي. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي. جاسم غلوم حسين اسماعيل. سعيد سالم جمع عبيد. जिस बुलंदियों को पहुँचे वो वहाँ पर ग्रेजुएशन किए और हाकिम अल वक्त के हाथों उनको सर्टिफिकेट दिया गया। ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए फ़ख्रिया दिन था वो। बहुत खूब। बहरहाल हमने पूरी कोशिश की डॉक्टर साहब के उनके इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये हमारे नसीब में नहीं था और वो गुज़र गए। माशाल्लाह से बर्दाश्त ग्रुप में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं रही। अल्लाह के फजल से इस ग्रुप में सभी कैटेगरी के लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और हमारे पॉलिटिशियंस भी, जर्नलिस्ट भी, सभी लोग हैं। और आपका एक सिलसिला जारी भी रहा है सबके साथ इंटरव्यू लेने का भी। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है? देखिए, अगर ये बात पूछें तो मेरा दिल कभी भी नहीं भरेगा। मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ मेरा इंटरव्यू लिया जाए, मेरा दिल नहीं भरा। आप जैसी शख्सियत मैंने आज पहली बार देखी है कि वाकई मुझे सुकून हुआ कि ये हम अब इंडिया आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे एंकर हैं आप, मज़ा है, तालियों की ज़रूरत है आप लोगों की। मैं चाहता था कि ऐसी शख्सियत मुझे मिले जो मैं कहता जाऊँ और लोग सुनते जाए। ये मेरी आरज़ू आज पूरी हुई साहब। मैं क्या कहूँ, मेरी खुशी की इंतहा जब मैं बर्दाश्त ग्रुप में अपने आप को पेश करने की जो सोचता था, आज मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई। फिर भी ये ज़रूर कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें जो हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर भी निकले मेरे बहुत अरमान, फिर भी कम निकले। कहना एक चाहता हूँ, कह रहा हूँ एक हूँ। यानी बर्दाश्त ग्रुप को मैंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा है और चाहते रहूँगा। और इसकी ये मेरे लिए ये अचीवमेंट है, मेरी लाइफ का अचीवमेंट है कि ऐसी मोहब्बतें मिली। आज मैं ऐसे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को जो देख रहा हूँ मेरे सामने, ऐसे ऐसे मंत्रियों को देख रहा हूँ मेरे सामने, ऐसे ऐसे अकाउंटेंट्स को देख रहा हूँ मेरे सामने, जो कभी देखना तो दूर की बात है, सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और अगर मैं ये भी पूछ लूँ
کہ جو آپ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تمام ممبرس کے ساتھ، تو آپ کا ابھی ممبرس کے لیے اور جو جونیئر گروپ سے ممبرس کا، اس کے لیے، ان سب کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ آج کا کیا میسج ہے؟ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ کہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور اس کو آگے لے جانے تک، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے بچے اس کو لے کے آگے بڑھیں، برداشت گروپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ میرے ساتھیوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے کہ وقت ضرور دیں، آپ پیچھے مت ہٹیں، ہماری محنتوں کو آپ ٹھیس مت پہنچائیں۔ ہم صرف محبت چاہیے، ہم جان سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کم سے کم تھوڑا سا احساس کر لیجئے ہمارا کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ دیکھیے ہمارے گروپ کو دیکھ کر ایسے ایسے بچوں کے حوصلے بڑے ہیں آج کل، جو بڑی چاہت کے ساتھ منی برداشت گروپ بنائے ہیں، جس کو دیکھ کر ان کے تمام بچوں کو ایک فخر محسوس ہوتی ہے۔ ہماری جوانی یاد آتی ہے کہ واقعی کاش ہم بھی اس وقت کوئی ایسے ماحول سے وابستہ ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہمارے گروپ میں کوئی ممبر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت وقت لگ گیا، آپ کے آنے میں بہت وقت لگ گیا۔ آج کل کی ایک شخصیت ہے، ان کے بارے میں ایک شعر کہوں گا۔ ڈاکٹر افتخار ہمارے سامنے ہیں، آپ خود بول اٹھیں گے کہ وہ شخصیت کیا ہے۔ رات ہو دن ہو، غفلت ہو کہ بیداری ہو، رات ہو دن ہو، غفلت ہو کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں ہے، اس کو چاہا ہے بہت۔ بتائیے کون سا ممبر ہے؟ میں نے اس کو اب تک نہیں دیکھا۔ اور آج جی بولیے بڑی آواز میں، ہائے 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 ہائے۔ یہ شخصیت بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، ابھی وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آئے۔ سعید اوینی صاحب بہت دیر ہو گئی ہمارے برداشت گروپ میں آنے میں، یہاں تک دماغ بھی صدر صاحب کے دماغ میں بھی نہیں بیٹھ رہے تھے آپ، لیکن الحمدللہ دیر ہوئی، لیکن ایک بہترین اور ایک ساتھی ہمارے گروپ کو ملا۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپٹیشن بڑا زبردست ہے۔ تو سعید محمد اوینی صاحب، آپ کے لیے میں نے جو شعر کہا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ کیا تھا شعر ہمارے منتری جی؟ رات ہو دن ہو، غفلت ہو کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں، اس کو چاہا ہے بہت۔ تو یہ ہے سعید محمد اوینی صاحب دبئی سے، جو ہمارے گروپ میں بڑے دیر سے شامل ہوئے، اور ایک ہمارے قطب صاحب تھے، وہ بھی ایک اچھی شخصیت تھی، ان دنوں علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ ڈاکٹر فضل صاحب، میرا دل نہیں بھرا آپ کے سوالوں سے، آگے اس کو پروگرام کو آپ ختم کرنا اگر چاہتے ہیں تو میری آرزو ہے کہ میں ختم کروں۔ چلیے دیکھتے ہیں پھر ایک بریک کے بعد۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا جی، اور برداشت گروپ کا بھی اپنا ایک اسٹائل ہوتا جی ہے۔ اس میں اپنے پرنسپلس ہے، اصول ہے، ضوابط ہے، جی، اور یہ سب چیز اپنی جگہ چلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض آئیڈینٹی بھی رہتی ہے ہر گروپ کی، ایک جس کو شناخت بولتے ہیں آپ۔ جیسا کلچر پروگرام کی آپ ایک شناخت بنائے، ہاں، فلم اسٹار ریکھا کے ساتھ۔ تو یہ اتنی زیادہ کیوں پسند آئی گروپ میں؟ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی میم، ہاں بیٹا، میں اگر کہنا چاہوں، بھگوان نے اگر دنیا میں کوئی نایاب چیز ایسی بنائی ہے جسے انسان کہے کہ میں ہر بار دیکھوں، اور ہر بار دیکھ کے بولے کہ بار بار دیکھوں، اور بار بار دیکھ کے بولے کہ ایک بار اور، ایک بار اور، تو میم وہ صرف اور صرف آپ ہے، اور میں دل سے کہہ رہی ہوں۔ آپ یہاں آ جائیں ہماری کرسی میں، جیتے رہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور سیکنڈ ون، خمار صاحب بھی کیوں اتنا زیادہ پسند آئے، اور یہ کیوں اس چیز کو ایک آئیڈینٹی اینڈ ایک اسٹائل بنایا گیا ہے جو انٹرسٹنگ بھی ہے، اور جو کسی اور گروپ میں نہیں، اگر کوئی دیکھ بھی لے تو بولیں گے کہ یہ صرف برداشت گروپ میں ہی ہو سکتا ہے یہ۔ تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات؟ سب سے پہلے میں یہ بات بولوں گا، میں اور محمد علی زبیدی
कभी भी हमें एक दूसरे के जो असरार हैं हमारे, कभी भी नाराज़ नहीं हुए हम लोग। आप वो बात पूछते क्यों हैं जो बताने के काबिल नहीं है? हाँ? राज को राज रहने दो मेरे भाई। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दो तो जान में दिल में फिर क्या हो। राज को राज रहने दो मेरे भाई। मैं एक ही नहीं, हमारे ग्रुप में मंत्री जी हैं, देखते हैं कि रेखा बाजी आ रहे हैं कब, आ रही कब। आते ही तैयार रहता उनके पास ज़ख़ीरा के धना धन उतरते जाओ। कैसा लगेगा किसी दिन रेखा खुद आ जाएंगी और वेलकम करेंगे और बर्दाश्त करेंगे उसको? देखिए, एक वक्त आया था 16 फरवरी, मैं भूल नहीं सकता उस दिन को, जिस दिन रेखा हैदराबाद आने वाली थी और डॉक्टर फजल हमारा पूरा इंतज़ाम कर लिए थे कि आज भाभी जान से मिलना है। लेकिन इत्तेफाक की बात कुछ ऐसा हुआ कि वो प्रोग्राम आगे बढ़ गया। सियासत की नज़र होगा, शायद उसके अंदर कुछ वोटिंग का वक्त आ गया था, कोई इमरजेंसीज आ गए थे कि वो इधर आ नहीं सके और हमको सुन नहीं सके। वैसे हम रोज़ मिलते हैं उनसे, ये बात और है, रोज़ गुफ्तगू होती है हमारी, ये बात और है। लेकिन आप ये मत पूछिए कब होती है गुफ्तगू, आप वो बात पूछते क्यों हैं जो बताने के काबिल है ही नहीं। बहरहाल मैं समझूंगा कि आप हमारी बात को मान लिया होंगे। हमारे ग्रुप का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकते। मैं अपने जो क्वालिटी है अपने ग्रुप की क्वालिटी कोई भी ग्रुप में नहीं है, कोई क्वालिटी ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे ग्रुप का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकते। मैं अपने दावे से कह सकता हूं कि आज हमारा ग्रुप उस स्टेज पे है जो लोग दूर दूर से ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप में शामिल करो। और मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों, देखिए, अगर एक घर में 10 आदमी हैं, उसमें से भी हमारे सदर साहब उसका सिलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 के 10 को ले लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसकी रग़बत को देखते हैं उसको पूछते हैं, क्या भाई आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप हमारे को ग्रुप में शामिल करने से कोई एतराज़ है? ये सारे बातें पूछ के लाते हैं। खुशामद करने वाले तो लाइन में खड़े हैं। क्या है वो, कोई, खैर मैं शेर याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। रहा खुमार साहब की बात, देखिए 1986 गिने चुने लोग होते थे एहतमाम करने का। किसी महफिल को जमाना बहुत बड़ी बात है, सुनने वाले आसानी से सुन लेते हैं। तो कई बार हमारे गार्डन सेक्शन के प्रेसिडेंट जो मस्तान शरीफ साहब थे, उनका ताल्लुक़ इंडिया से था, बाद में चल के वो पड़ोस में चले गए थे। यकीन कीजिए कि बड़ा अपने नफ्स को मारना पड़ता है, हर एक के पास जाना पड़ता है। और दुख की बात तो वो हमेशा पहले याद करते थे कि उमर सग्गाफ को कहाँ देखो, उसके पास काफ़ी लोग जानने वाले हैं। तो हर मुशायरे को अटेंड करना, 86, 87, 95 तक आगे हर मारूफ और मशहूर मुशायरे को हमने देखा। तो मुझे क्लासिकल शायर जो सादी सीधी अल्फाज में खुमार साहब पसंद आए, कुंवर महेंद्र सिंह साहब पसंद आए, और कई एक कैफ आज़िम आबादी, ये ऐसे शोरा हैं जिनका कलाम सुनते ही, और मजरूह सुल्तानपुरी, ये बहुत आते थे जब। तो खुमार साहब को दोनों मुल्कों के उर्दू जहाँ जहाँ बोली जाती थी, मुश्ताक होते थे कि कब खुमार साहब स्टेज पे आए, और उनकी गज़ल को सुनकर जितने हाज़रीन होते थे ऐसे महसूस होते थे जैसे कि वो कभी ऐसी गज़ल नहीं सुने। ये ख़ास बात है, जो दिल में उतर जाते हैं ना, उतर जाते हैं। उन्हें भूलना या उन्हें याद करना, वो बिछड़े हैं जब से यही मशगला है। वो बिछड़े हैं जब से यही मशगला। जो दिल में उतर जाते हैं ना, उतर जाते हैं। मुझे पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि बर्दाश्त ग्रुप में जब से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उर्दू इतनी अच्छी लिखी और बोली जा रही है
کہ وہ کسی اور جگہ سننے کو نہیں ملتی. اور ماشاءاللہ برداشت گروپ میں کچھ ایسے ٹیلنٹڈ شخصیتیں پرسنالٹیز ہیں جو اردو ایسی لکھتے ہیں, بعض وقت تو لکھ کے ان کو ہی سمجھانا بھی پڑتا, بعض وقت ڈکشنری کی بھی ضرورت پڑتی. اپنے یحییٰ خورشید صاحب کی کیا اردو ہے بھائی, سوچنا پڑتا بعض وقت, ڈکشنری نکالنا پڑتا بعد میں, ڈکشنری بھائی یہ کہاں سے لائے, نہیں ملتا, فارسی الفاظ بھی آتے ہیں. اللہ حفظ اللہ حفظ. مجھے یاد آ کہ ہمارے والد بولتے تھے, نظام سرکار کا کبھی فرمان نکلتا تھا, ہمارے سر عسکری تھے, پولیس میں تھے ہمارے والد صاحب جی, اس کے اندر سرکار کا فرمان نکلتا تھا کبھی کبھی, کس کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو, آدھی عربی آدھی فارسی آدھی اردو جی. اب جس کو اردو آدھی پڑھ لیا, فارسی نہیں معلوم عربی نہیں معلوم, تو نظام سرکار کا زمانہ یاد ہے میرے کو, جو والد بولتے تھے ہمارے یہ نظام سرکار کا فرمان ہے سمجھو, اس کے اندر عربی فارسی اردو مکس کر کے جو ہے نا, سبحان اللہ, اللہ حفظ اللہ حفظ. پھر ایک دوسرے کے گروپ میں جو دوسرے کامنٹس آتے, تیسرے کامنٹس آتے, چوتھے کامنٹس آتے, اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا کہ یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک اردو بولنے اور لکھنے والے ہیں. تو برداشت گروپ سے جب ایک اردو کی بھی خدمت ہو رہی ہے اور سب لوگ بتا رہے ہیں, تو آپ کی اس سلسلے میں ان لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو کوئی سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتے ہیں, ان سب کو ایک ساتھ ایک لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑا گریٹ سوال رہا یہ. سب سے پہلے میں محمد علی زبیدی کو یاد کروں گا.